अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत की जारियत थी उसमें नाकामी के बाद इस वक्त भारत मुसलसल बौखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मन गढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और जो बयानात हैं उसका सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो जारी है। कल जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया उसकी पाकिस्तान की जानिब से भरपूर मज़म्मत की गई है और अब पाकिस्तान अपना केस जो है वो आलमी बरादरी के सामने रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का जो दौरों का फ़ैसला था वो भी अब हम देख रहे हैं कि उसका शेड्यूल भी सामने आ रहा है और अब पाकिस्तान अपना केस जो है वो आलमी बरादरी के सामने रखने जा रहा है और इस हवाले से जो अपने दौरों से मुतल्लिक हिकमत अमली है उसको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो सिफारती कमेटी है वो 2 जून को अपने दौरों का आगाज़ करेगी और सबसे पहले बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो सिफारती कमेटी है वो न्यूयॉर्क, उसके बाद वाशिंगटन और उसके बाद यूके और फिर ब्रसल्स का दौरा जो है वो करेगी और तमाम मुलाकातों और उस कमेटी की सरबराही जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। अब अगर सियासत के हवाले से बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बात की थी और मुज़ाकरात के बाद अब ये देखने को आ रहा है कि पीटीआई ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का एक फ़ैसला कर लिया है और पार्टी को तैयारियों की हिदायत भी कर दी है। अब ये तहरीक, ये सवाल उठ रहा है कि माजी की जो तहरीक थी, जो फाइनल कॉल थी, उस तहरीक से कितना मुख्तलिफ होगी और इस तहरीक को लीड कौन करेगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो अब हुकूमत 10 जून को बजट पेश करने जा रही है और इस हवाले से जो मुशावरत है, जो मुलाकातें हैं, उनका सिलसिला भी जारी है और ऐसी सूरत हाल में जहां पर IMF के साथ मुज़ाकरात और जो बातचीत का सिलसिला था, IMF वफ़द ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें भी की। ऐसी सूरत हाल के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान जो है वो आपके सामने है कि अगर उनकी शराइत या खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जाती तो फिर वो IMF की जो शराइत होंगी उनमें शायद हुकूमत का साथ ना दे। अब इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ सवालात ये उठ रहे हैं कि ये बजट माजी के बजट से कितना मुख्तलिफ होगा, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा नहीं, और IMF के क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो नाज़रीन, अब जो हमने जिक्र किया ख़ास तौर पर सिफारती कमेटी के हवाले से और इसी के साथ साथ बजट के हवाले से और जो एक अहम फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसका हमने जिक्र किया कि अब मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है और पार्टी को तैयारियों की हिदायत भी की गई है, इसी मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो आज ये जो अहम फ़ैसला सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये तहरीक ज़रा अगर तफसीलात शेयर कर सकें तो ये मुल्क गिर तहरीक होगी या डी चौक की तरफ आया जाएगा? हिकमत अमली क्या हतमी शक्ल दी गई है हिकमत अमली को? सर देखें, इस वक्त तक जो मेरी जो कल मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, तो ये उनका ही फैसला है जो मैंने कल अपनी कमिटीज़ को भी बताया था और वो फैसला ये है कि हमने एक नेशन वाइड पूरे मुल्क में एक चलानी है मूवमेंट। इसमें कोई डी चौक का फैसला तो नहीं है कि डी चौक में जाके जिस तरह पहले किए थे मूवमेंट्स, वो फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन फाइनल स्ट्रेटजी अभी करनी है। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है और इसको स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस पर अमल दरामद करना है। तो स्ट्रेटजी अब बन रही है और उसके बाद जब फैसला होगा तो फाइनल फैसला होगा, लेकिन फिलहाल यही है कि पूरे पाकिस्तान में ये मूवमेंट चलाई जाएगी। लेकिन अली ज़फ़र साहब, कुछ दिन पहले ख़बरें ये भी सामने आई कि गंडापुर साहब और अलीमा साहिबा की मुलाकात हुई है और उसमें ये फैसला तर्जमान को कोट करके ये ख़बरें चल रही थी कि अब जो तहरीक चलेगी उसको लीड गंडापुर साहब और अलीमा साहिबा करेंगी। तो ये कोई फैसला हुआ है सर कि इस मरतबा तहरीक को लीड कौन करेगा? जी, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। शायद खबर हो, लेकिन चूंकि ये जो मूवमेंट की बात है ये तो कल ही फैसला किया गया है और उस पर चूंकि अभी तक स्ट्रेटजी फाइनल नहीं हुई तो यकीनी तौर पे उसको कौन लीड करेगा या कौन नहीं करेगा उसका फैसला भी होना है। लेकिन अली ज़फ़र साहब, इसी के साथ साथ हम बीच में मुज़ाकरात के हवाले से देख रहे थे, गंडापुर साहब ने पे रोल के हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि शायद PTI को कुछ दिनों में अच्छी खबरें जो है वो मिलेंगी।
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں کوئی مذاکرات یا کوئی گرین سگنل حکومت کی طرف سے تھا یا طاقتور حلقوں کی طرف سے تھا، اسی وجہ سے اس تحریک میں تھوڑی تاخیر ہوئی اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو راستہ جو ہے پی ٹی آئی کو خاص طور پر حکومت کی جانب سے یا مذاکرات کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا، اسی وجہ سے اب آپ جو ہے وہ تحریک کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، میں نے یہ سوال پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کل، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کی انڈیکیشن یا کسی قسم کے رابطے نہیں ہوئے، نہ اس کا ہونے کا امکان ان کو نظر آ رہا ہے۔ ان کی پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں بات کروں گا، نہ میں کسی کو پی ٹی آئی کو اجازت دوں گا کہ وہ حکومت سے بات کریں، اور اس کی وجہ انہوں نے دوبارہ بیان کی تھی، اور یہی تھا کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کی کوئی نیت ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ کسی قسم کا ڈائلاگ ہو۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا۔ دوسری بات بھی ان کا اسی طرح ہے، ان کے میرے دروازے کھلے ہیں، اگر کچھ پاکستان کی جو سچویشن ہے، جو کرائسس ہیں، جو تھریٹس ہیں، جو دھمکیاں ہیں، ان کو اگر نبٹنے کے لیے میرے سے بات کرنی ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں، بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ دروازے کھلے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم موومنٹ نہیں چلائیں گے۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ موومنٹ اب میں نے ڈائریکشن میرے تھرو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ سب کو ڈائریکشن دے دو کہ اس کی اسٹریٹجی بنائیں اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کریں۔ تو اس پوزیشن پہ ہم ہیں کہ مذاکرات کی ابھی دروازے کھلے ہیں۔ یس، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ان ایشوز پہ، وہ دروازے تو بند نہیں ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں، دروازے بھی کھلے رہ سکتے ہیں اور موومنٹ بھی چل سکتی ہے۔ علی ظفر صاحب، یہ مذاکرات جو آپ کو کوٹ کر کے خبریں چل رہی تھیں، وہ تو یہی تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو میں تیار ہوں، تو اب بھی یہ حتمی فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے ماضی قریب میں حکومت کے ساتھ ایک حکومتی کمیٹی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے، اب حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی؟ جی بالکل، فی الحال یہی حتمی فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے دوبارہ کل بتایا۔ لیکن علی ظفر صاحب، سر اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس سے پہلے بھی آپ کے احتجاج ہوئے، لیکن یہ جو احتجاجی تحریک ہوگی آپ کی نظر میں یہ ماضی کی تحریک سے کتنی مختلف ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک حکومت کو کس حد تک مجبور بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس بار پہلی بھی بڑی کامیاب میرے خیال سٹیپس تھیں، لیکن اس بار جو ہوگا اس میں زیادہ اسٹریٹجی ڈسکس کی جائے گی، اور پہلے سے اسٹریٹجی ڈسکس کرنے کے بعد، اس پہ فیصلے کرنے کے بعد، پلان اے، پلان بی، پلان سی بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو اس میں جو کمی تھی پہلے، اگر کوئی کمی تھی تو اس کو اس بار دور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک بیان تھا جس کی شاید آج انہوں نے تردید بھی کر دی ہے، آپ کو کوئی علی ظفر صاحب عید سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، کوئی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی، میں نے جو میرا خیال ہے اس کی جو بیان ہے اس کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ جو القادر کیس کا ہیئرنگ ہے وہ امید ہے کہ عید سے پہلے اس کی ہیئرنگ ہو جائے گی۔ آج آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ایک احتجاج کیا تھا پارلیمنٹیرینز نے، اور پھر اس کے بعد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ بیرسٹر گوہر اور کھوسا صاحب بھی تھے ایڈوکیٹ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈیٹ دیں القادر کیس میں، پرٹیکولرلی جو بشرا بی بی کا کیس ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ اس کی سماعت ہو اور جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے۔ تو آج کی کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں شاید ڈیٹ ملے گی، وہ ڈیٹ نہیں ہوئی، تو آج پھر اس پہ ہم گئے تھے، تو وہاں سے پھر انہوں نے عید سے پہلے 5 تاریخ کا ایک تاریخ فکس کی ہے۔ تو امید یہ ہے کہ اس دن کیس کی سماعت ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس دن کم از کم جو کیسز ہیں ان کی سماعت شروع ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر فیصلہ جو بھی ہونا ہے اس میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ڈیٹ جو فکس نہیں ہو رہی تھی اس پہ بہت تشویش تھی، اور اس لیے ہم نے پھر آج دوبارہ گئے اور وہاں سے پھر ہم نے ڈیٹ لی ہائی کورٹ سے۔
لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر علی ظفر صاحب، اس حوالے سے ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کیس میں پیش نہیں ہونا چاہیے، آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ جی میرا خیال ہے کبھی بھی آپ کو جتنا بھی مشکل میدان ہو آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے بعد میں کہ کیا درست تھا کیا نہیں تھا. اگر آپ میدان چھوڑ دیں گے تو پھر نہ تو کوئی آپ مقابلہ ہوگا، نہ وہ فیصلہ بھی آپ کے خلاف ہوا تو پھر تاریخ اس کو جج نہیں کر سکے گی، تاریخ اس ججمنٹ پہ اپنا فیصلہ نہیں دے سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں تو کبھی بھی بائیکاٹ کے اگینسٹ ہوں. بہت مجبوری ہو جائے جہاں آپ کو دیکھیں گے وہ ایک طرح سے اگر ججز نے اناؤنس ہی کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس سچویشن میں آپ ضرور بائیکاٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا. لیکن جہاں بحث اوپن ہے وہاں تو آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے صرف اس خدشے سے کہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کیس کا فیصلہ ہو. ہاں، لیکن علی ظفر صاحب ابھی مسلسل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بات چیت کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں، پی ٹی آئی بھی وہ عدالت ہو یا پے رول پر رہائی کے حوالے سے معاملات ہوں اس حوالے سے بڑا متحرک نظر آ رہی تھی. آپ کی نظر میں سر ابھی تک اگر بات نہیں بن سکی، معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو رکاوٹ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے میں یا معاملات کو آگے بڑھانے میں آپ کی نظر میں رکاوٹ کون ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو بڑی آبویس سی بات ہے. آبویسلی اس پہ میں جب بات کرتا ہوں تو اندازے سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن تو نہیں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے اور میرا خیال ہے وہ منطق پہ بیسڈ ہے یہ اندازہ میرا جو ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے وہ ایک الیکشن چرا کے آئی ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اور بالخصوص عمران خان، میں تو جب بھی پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب عمران خان ہی ہے. عمران خان جو ہیں ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، وہ بڑے یعنی پبلک میرا خیال ہے 95% جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ باہر آئیں. تو جو حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ باہر آئے تو حکومت کے پھر دن جو ہیں وہ نمبرڈ ہیں، وہ کم دن رہ جائیں گے. ان کو پھر جو انہوں نے ایک طرح سے حکومت چھینی ہے وہ حکومت ان سے چلی جائے گی. تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی قسم کا بھی کسی طرح بھی کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب باہر آئیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ حکومت ہے. یہ جس طرح میں نے کہا میرا اندازہ ہے اور میرا اندازہ کچھ وجوہات پہ اور کچھ جو ایک لاجک ہے، منطق ہے، اس پہ بیسڈ ہے. لیکن علی ظفر صاحب اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈے 1 سے جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں تب سے پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ وقتاً بوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں، گروپ بندی کی، دھڑے بندی کی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن کل خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ کچھ پارٹی کے رہنما ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور جب میں باہر آؤں گا تو ان کو دیکھ لوں گا، اس حوالے سے آپ سے ملاقات میں بھی کوئی بات ہوئی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واقعی کچھ پارٹی رہنماؤں سے خوش نہیں ہیں، وہ نالاں ہیں؟ جی میرا اندازہ ہے کہ ان کو کچھ پالیسیز ہیں جس پہ نہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درست نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی کئی بار میرا خیال ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی بار جب وہ حکم دیتے ہیں یا کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ان کو پوری طرح ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ان کو یہ بھی شاید پتہ ہے کہ پارٹی میں مختلف گروپس ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ مجھے بتایا کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے پارٹی کا، پارٹی میں ضرور ڈفرینسز ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، وہ ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی ایک آپ کا مقصد ہو، ایک آبجیکٹ ہو، ایک ہی آپ کا راہ ہو، ایک ہی آپ نے تاریخ بنانی ہے اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے جو پورا ہونا چاہیے، تو آپ پھر اس وقت یونائٹڈ ہوتے ہیں، اس وقت آپ اتحاد دکھاتے ہیں اور آپ کم از کم جو پالیسی ایشوز ہیں ان پہ ڈفرینسز نہیں کرتے. تو انہوں نے میرا خیال ہے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بیان بھی دیا اور یہ میڈیا کو بتایا، جو کچھ میڈیا ادھر تھوڑا بہت پریزنٹ ہوتا ہے عدالت میں، ادھر انہوں نے جا کے یہ بیان دیا تھا، میرے سامنے دیا تھا. تو یہ مرکز کے اندر کوئی آپ تبدیلی تو پارٹی کے اندر نہیں دیکھ رہے علی ظفر صاحب؟
ہو سکتا ہے جی، پاسبل ہے. کچھ کبھی چینجز تو ہوتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا پہلے بھی چینجز ہوئے، لیکن میرا خیال ہے ضرورت یہ ہے کہ جن جن کو ذمہ داری دی ہے، ضرورت وقت یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری میں ان کو نبھانی چاہیے، اور ان کو امپاور کرنا چاہیے، ان کو اتھارٹی دینی چاہیے پوری، کہ وہ اپنا اپنا کام کریں، اور ایک دوسرے کی کام میں میرا خیال ہے، یا جو بھی آپ کی جورسڈکشن ہے، جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے، اس میں دوسرا کوئی مداخلت نہ کرے، تو ایک بہتر طریقے سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اپنے مقصد میں. ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. البتہ پارٹی کو تیاریوں کے حوالے سے ہدایت کر دی گئی ہے. اب حکومت کی اسٹریٹجی جاننے کے لیے ہم گفتگو کریں گے. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب وقت نکالنے کا. سر، آج ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور پارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تیاریاں کریں. ماضی میں بھی ایک فائنل کال تھی، آپ نے دیکھا 24 نومبر کو ڈی چوک پر وہ پہنچے تھے. آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں امیر مقام صاحب؟ یہ تو ان کی ہر ایک اپنی اپنی سیاست ہے، اور سیاست میں اپنے آپ کو اہم رکھنے کے لیے اور اپنے ورکروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے کہ لوگ ان سے سوال کرتا ہے کہ اس کے لیڈر کا کیا بنا، تو اس کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہی جواب دیتے ہیں. مگر وہی چیز تو اس کی وہ فائنل کال بھی لوگوں نے دیکھی ہے، وہ بھی تو ثابت ہو گیا. لوگوں کو پتہ بھی ہے ان کے ساتھ لوگ کیوں نکلے، کیوں آ جائے. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہے کہ اگر ہمیں نکالا گیا، ہم آئے ڈی چوک تک پہنچ گئے، تو پھر آپ جنات بن لیڈرشپ غائب ہو گئی. اگلے روز ان کو پیشاور میں دیکھے اور ہم کو بے یار و مددگار وہی چھوڑ دیا. تو یہ کئی چیزیں ان کی اپنی طرف سے بھی، ان کی پارٹی کے اندر بھی، تو اس طرح بات ان کی جو ماضی میں ایکسپیرینس رہا ہے، تو ایسا جس طرح کوئی چیز مجھے ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہونا ہے اور ہوگا بھی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ اس طرح بات ہوگی، نہ کوئی اس طرح پروٹیسٹ ہوگی، کیونکہ ان کو احساس ہے، ریئلائز کر رہے کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. مگر بہرحال سیاست اس طرح چیز ہے کہ ہر ایک کو اپنے آپ کو ویلڈ کرنے کے لیے اور اپنے ورکروں کو مطمئن رکھنے کے لیے سیاست میں جب آپ کہیں کہ میں رہا ہوں، تو آپ کو اس طرح باتیں کر لینی چاہیے. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہر ایک کی اپنی مرضی خواہش جو بھی بات کرے کر سکتے. نہیں امیر مقام صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی تحریک چلا رہی ہے تو یہ حکومت کے لیے باعث فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے. وہ باتیں تو جب اسی طرح پیک پر تھے اور اس طرح ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا تھا اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے لیے وہی ابھی تو بات ہی ختم ہوئی، اسے تو ہوا ہی نکل گئی. اب تو اس طرح بات ہے نہیں. اصل بات یہ جو انڈیا اور پاکستان کا جو معرکہ ہوا ہے، اس کے بعد تو ہر چیز ٹوٹلی چینج ہو گئی. اب تو لوگوں کے ذہن بھی بالکل تبدیل ہو گئے. وہ ملک سے باہر اوورسیز ہے یا اندر پاکستان میں ہے، ان لوگوں کے ذہن بالکل چینج ہو گئے کہ یہ ہمیں کیا کہا جا رہا تھا اور حقائق کیا ہے اور فیکٹس کیا ہے. تو ایسا جس طرح بات نہیں. لیکن امیر مقام صاحب، ہمیشہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے یا اسلام آباد کا رخ کرتی ہے، تو ہمیشہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. آپ کا اپنا تعلق جو ہے سر وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ اگر پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف آتی ہے یا تحریک شروع کرتی ہے تو کے پی کے لوگ اسی طرح ریسپانس دیں گے، تعاون کریں گے جس طرح ماضی میں کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ابھی بالکل یقین نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بنی بھی کے پی سے، اور کے پی والوں نے مینڈیٹ بھی دیا، ووٹ بھی دیا. ابھی ان کی گورنمنٹ ہے اور اتنی بڑی میجارٹی سے لوگوں نے عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ دیا، اور نشان نہ ہونے کے باوجود نشانات ڈھونڈ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کو ووٹ دیا. ان کی اپنی ہمارا بھی جو اصلی چیزیں سامنے لوگوں کو آ رہا ہے، اور اپنے اس لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں. ابھی تو اس کی آپس میں کلیکٹ کس طرح کریں گے، کون لیڈ کرے گا. ابھی تو اس کے اسمبلی کے اسپیکر ہے، اس کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے.
اس کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میرے وزراء چور ہے فلا فلا، اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر کیبنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں. اس کے وزراء کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے اور اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ چور ہے، اور سارے اس میں لگے کہ کس نے یہ لیا کس نے وہی لیا. تو آپس میں ان میں اتنی ڈویژن ہے. ابھی اگر آپ اس کے ایک بل کو دیکھتے کہ پارٹی خود بل مائن کی ٹیبل کرا دیتے ہیں اور اس کی آدھی سے زیادہ ڈویژن ہو جاتی ہے. اور اس طرح چیزیں. اور ابھی یہ لوگ بھی یہ فیل کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں کوئی لیڈر تو ہے نہیں. علیمہ خان نکلتی ہے آج بھی، اس نے باتیں کی اس کی اپنی ہے. ہمارا وہی جو میرے گاؤں والا ہے اور میرا دوست بھی ہے، میرے وکیل بھی رہے بیرسٹر صاحب گوہر صاحب، پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، اس کا وہی سلمان اکرم راجہ اس کی 100% نفی کرتا ہے کہ یہ بات تو اس طرح ہے نہیں. دوسرا نکلتا ہے وہی اعظم سوادی آتا ہے کہ خان صاحب نے مجھے اندر ہے کہا، علی امین نکلتا ہے مجھے ہے کہا. تو یہ باتیں سارے ان کے اپنے ورکر بھی کنفیوز ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے. تو یہ سارے باتوں کو آپ ملا کر مکس کر کے ابھی میرے خیال میں اس طرح بات ابھی نہیں ہوگی، ان کے اپنے ورکروں کی طرف سے بھی اور اپنے پارٹی کی طرف سے بھی. لیکن سر اس وقت اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ان کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے رابطے کسی نہ کسی حد تک کوئی چل رہے ہیں؟ کون کس کا نام لیا؟ اعظم سواتی صاحب. نہیں، میں کہتا ہوں ہمیں تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کا اصلی کون ہے اور جعلی کون ہے، اس کے نزدیک کون ہے، اس کا دور کون ہے، اس کا ترجمان کون ہے، کون ٹھیک کہتا ہے کون غلط کہتا ہے. تو یہ سارے ابھی ان کے اپنے ورکروں کو، ان کے ورکر بھی ابھی ٹوٹ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے لیے اور کس مقصد کے لیے. تو یہ سارے باتیں ملا کے ان کے اپنے اندر کنفیوژن، ایک لیڈرشپ کی بات نہ ہونا، مختلف ڈویژن ہونا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو اصل چیز تھی جو لوگوں میں ہمارے خاص کر پختونوں میں اس طرح چیز اسٹیبلشمنٹ کے بارے آئی تھی، وہی غصہ اور وہی چیزیں، تو وہی کافی حد تک نہیں کہ بڑے حد تک چینج ہوئے، وہ ریورس ہوئے. وہ بات کے اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، یہ ہمارے ساتھ یہی کیا، اسی میں جو لوگ تھے تو ابھی اسی طرح نہیں ہے. تو یہ سارے چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو اس طرح چیز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن امیر مقام صاحب، جب یہ 26 نومبر کا ایک واقعہ یا صورتحال ڈی چوک پر پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد حکومت کا ایک موقف تھا کہ اب دوبارہ پی ٹی آئی کو ڈی چوک کی طرف آنے نہیں دیں گے. اب اگر کل دوبارہ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سب نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے تو حکومت کا فیصلہ وہی برقرار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پرامن احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کو ڈی چوک پر آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ وقت کی بات ہے، یہ تو وقت کی بات ہے اور اسی ٹائم کی بات ہے. جب یہ بات ہو تو اسی ٹائم حالات، واقعات، سیکیورٹی، ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اسی ٹائم اور اسی وقت میں. اس طرح قبل از وقت کوئی بات نہیں کی جا سکتی. چلیں ٹھیک ہے. لیکن اب اس وقت امیر مقام صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے، آئی ایم ایف کے وفد نے اہم ملاقاتیں کی، لیکن جب یہ پی ٹی آئی ایک تاثر دے رہی ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی، تو گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ اس اقدام کو یا اس فیصلے کو یا اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح بیانات نے تو ان کا بیڑا غرق کیا. جو اینٹی اسٹیٹمنٹ سے وہی جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو لوگ سمجھتے تو وہی یہ سارے باتوں کو جمع کر رہے اور ان کے اگینسٹ چارج شیٹ بنا رہا ہے کہ آپ نے تو ساری ملک کے خلاف باتیں کی. اگر ملک چلنا ہے، آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے، دوسری بات ہوتی ہے، تو ایک ملکی ایجنڈا ہے، ملک کی ترقی، ڈیولپمنٹ، اور وہی ہمارا سسٹم نظام چلنے کے لیے. اور اس میں سب سے زیادہ ایسا کے پی کے کو ملتا ہے. این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو اضافہ ہوا ہے اور جتنے ان کو جو کچھ آ رہا ہے منتھلی ان کو بھی آ رہا ہے سب کچھ، تو وہی تو ابھی لوگ فیل کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح بات یہ دوبارہ کرے تو اس سے تو کوئی فرق بھی نہیں ہونا. پہلے تو انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا، وہ تیمور جٹا صاحب فائنانس منسٹر اور وہی جو اس کی چیف، انہوں نے تو لیٹر میں لکھا تھا، مگر پھر بھی فرق نہیں ہوا، وہ معاہدہ بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، مگر لوگوں میں اس کی کوئی پاپولرٹی اس طرح اسٹیٹمنٹ سے بڑھنی نہیں اور نیچے آئے گی، اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے آپ پر سٹیمپ لگائے کہ ہم انٹی اسٹیٹ. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بھی سر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خود صوبائی حکومت سے خوش نہیں ہیں. جو کرپشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, جو ان کی اس وقت ایک لائن ہے, اس سے لوگ خوش نہیں ہیں. مطلب ہے کہ یہ تو ایک اور بات, اور یہ ہمارے کے پی کے کی ہسٹری میں سر تیسری دفعہ اس کی آپ نے ایک لمبی ہسٹری داستان ہے کہ اس پر آپ ارگو کرتے کیا ہوا کیوں دیا, اس کی اور وجوہات. مگر ابھی اسی دفعہ تو اس طرح پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا کہ اپنے اندر بھی لوگ بات کریں. یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ ہم اپوزیشن والے بات کرتے. اب اپوزیشن والے تو ہر ایک بات کر سکتے, مگر وہی ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. جو اس کی پارٹی کا حصہ ہے وہ خود الزامات لگے, خود چارج شیٹیں دے رہے, ان کے وزراء بھی ہے, ان کے ممبران بھی ہے, ان کے اسمبلی کے اسپیکر بھی ہے, ان میں کئی گروپ بن گئے, ڈویژنز ہے, تو وہ سارے وہی چیزیں خود مان بھی رہے. ابھی جو کوستان کا اسکینڈل ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں, اس پر سب کے اسٹیٹمنٹ کبھی تاریخ میں اس طرح بات ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ میں 40 ارب روپے اس طرح ایک ضلع میں اس طرح نکالے گئے. ابھی 16 ارب کا دوسرا اسکینڈل آیا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں ابھی لوگ خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ جو پھر جس کرپشن کا سر آپ ذکر کر رہے ہیں امیر مقام صاحب, یہ سلسلہ آپ کو کہاں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ جو باتیں ہوئی وہ تو سامنے آئی, اور اس طرح ہونی بھی چاہیے. اس طرح ویجیلنس پر میں نیب کو داد دیتا ہوں کہ پی کے اور پوری نیب کو کہ انہوں نے اس طرح ایک عجیب سا کیس پکڑا ہے جو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. میں پہلے دن سونام سے کسی نے کمنٹس لیے تو میں نے کہا کوستان کا تو سارا بجٹ ہی 40 ارب کا نہیں, تو 40 ارب روپے فراڈ کس طرح ہوا, نکالے کس طرح, کہاں سے وہ پیسے آ گئے. یہ تو ایک عجیب کیس کے پورے صوبے کی ایک اکاؤنٹ اور اسے اس طرح نکالنا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کی اس طرح ویجیلنس ہونے چاہیے, اداروں کو اس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ڈر لگے کہ آخر میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہوگا. تو تب اور عوام کی بھی اس طرح ویجیلنس, عوام کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ عوام بھی ہر چیز کو مانیٹر کرے, اس کو ہائی لائٹ کرے. ایجنسی جو بھی ہے وہ بھی ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس طرح اسکینڈل آتے ہیں تو اس کو پکڑے اور منطقی انجام تک لے کے جائے. تو پھر لوگ اس سے ڈریں گے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے امیر مقام صاحب وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے. اب وہ مذاکرات کے حوالے سے رضامند نظر آ رہی ہے. خان صاحب کے بیانات اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ مجھ سے بات کرے, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی بات چیت کا سلسلہ سر مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں مطلب یہ بات چیت تو ہر وقت اور ہر ٹائم ہونے چاہیے. ہماری تو ایک جمہوری پارٹی ہے, جمہوری سوچ کا, اور پاکستان کی سیاست میں ہر بات ہو بھی سکتی ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ماضی میں دیکھے, اور ہم تو خود بات چیت پر یقین رکھتے. اگر 2018 میں آپ دیکھ لیں اور ہماری مینڈیٹ بھی RTS بھی بیٹھ گیا, کس طرح اس کی حکومت بن گئی اور ہمیں کس طرح وکٹمائز کیا گیا. میرے سارے باتوں کے باوجود ہم نے اس طرح جو ہو گیا. اب بھی آگے شہباز شریف صاحب کو وہ تقریر آپ نکالے اسمبلی میں کہ آگے بیٹھتے, میثاقی معیشت کرتے, دہشت گردی کے خلاف ایک ہوتے. یہ ملک ہم سب کا ہے, ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے, آگے دیکھنا چاہیے. ہماری تو ابھی بھی سانس ہے اس دن جو اس کی اس واقعے کے بعد اس کی پرائم منسٹر کی اسمبلی میں اسپیچ جو اس نے پھر کہا کہ آؤ اور ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے اور اس ملک کی مفاد میں جو فیصلے ان کو کر لینا چاہیے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن سر اب جو پی ٹی آئی احتجاج جب کرتی ہے, جب پھر ان کو سیکیورٹی کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا, جو کہ ان کا بنیادی حق ہے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج ہوا ان پر شیلنگ بھی کی گئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی باتوں میں تضاد ہے کہ وہ خود تو احتجاج کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اور جماعت کرے تو ان کے خلاف پھر وہ شیلنگ وغیرہ استعمال ہوتی ہے. آج گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جو شیلنگ کا استعمال ہوا ہے وہ میرے حکم سے نہیں ہوا. جی بات ہے, ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اگر صوبے کے چیف ایگزیکٹو میرے حکم سے نہیں ہوا. یہ کوئی جواب ہے, یہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو پھر کس کے حکم سے ہوا؟ یہ تو بات ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں آتے ہیں تو آپ
पहले से कहते हैं कि हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद को मफलूज बनाएंगे, इस्लामाबाद को कब्जा करेंगे, वो एक और केस। या अगर कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं कि हम असम्बली के सामने जाते हैं और फिर डिस्पर्स होंगे, तो ये एक और चीज है कि उन्होंने ये नहीं कहा पीपल पार्टी वालों ने कि हम जाकर असम्बली को कब्जा करेंगे और सबको यारहमाल बनाएंगे और फिर उस पर इस तरह होना जो कल आपने देख लिया। तो ये वाकई वही है और फिल की तजाद की बात और कंट्रडिक्शन की बात के कहने में और करने में आओ। सर, एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त बजट की तैयारियां जो है वो हुकूमत कर रही है और सबकी नज़रें भी हैं, ख़ासतौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं। इस वक्त चैलेंजेस भी हैं मईशत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। आप सर समझते हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई इक़दामात या कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं? मतलब है कि तो कोई शक ही नहीं है कि हमारी एक साल हुकूमत जब रही 14 महीने आए तो भरपूर कोशिश की गई है और सबके सामने ये कभी हमने सुना नहीं कि जब हमारा 38% महंगाई की शरह थी और उसको 2-3% तक लाना मैं तो मौजूदे से करने। जब हम सुबह उठते थे रोटी इतनी महंगी, चाय इतनी महंगी है, गरीब आदमी के जीना मुश्किल हो गया था और इसमें इस तरह रुकाव लाना, उसको इस तरह कंट्रोल करना और इस तरह ये हमारी भी गुमान में नहीं था। जो लोग कारोबार करते हैं उनको बैंक से गुजारा पता है कि 22% शरह सूद थी और उसको गिरा के 11% पर लाना। और इस तरह आप देखते हैं कि हमारी कितनी वोट में इजाफा होना, चीजों को बाहर भेजने, ज़र मुबादला, स्टॉक एक्सचेंज, हर एक चीज इंडिकेटर को आप तमाम देख ले मुल्क में इसमें इतनी बेहतरी ला। तो वही तो हमारे पहले से एजेंडा वही है और मजीद भी वही हुआ कि जितनी बेहतरी ला सकते हैं उसमें हम कोशिश करें कि चलें ठीक है। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नजरीन, अमीर मुकाम गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो बजट के हवाले से जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सलीम मांडीवाला साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे कि जो IMF के शराइत या उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो IMF के वफ़द ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ और अहम मुलाकातें की, उन मुलाकातों में IMF का क्या मौक़िफ़ था और हुकूमत कौन से अहम फ़ैसले जो है वो करने जा रही है। इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर अली ज़फ़र और वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो बजट के हवाले से हम जिक्र कर रहे थे और जो गंडापुर साहब का बयान था उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की, लेकिन अब जो ओवरऑल बजट के हवाले से इस वक्त हुकूमत तैयारियां कर रही है, IMF की शराइत के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है वो हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब 10 जून को बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। ख़ास तौर पर IMF के साथ जो मामलात हैं वो हुकूमत के तय पा गए हैं और कोई ऐसी शराइत आपके नज़दीक हैं जो जिन पर अभी भी काम होना है? देखें, IMF की तरफ से तो अब कोई ऐसी शर्त नहीं रह गई जो कि कंप्लीट करनी है। बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया है और जो उनकी टीम आई थी अभी और उनका पहली दफा रीजनल हेड जिहाद साहब भी आए थे जो प्राइम मिनिस्टर को भी मिले और प्रेसिडेंट को भी मिले। तो IMF की तरफ से तो चीजें फाइनल हो गई हैं और हमने भी जो चीजें उनके साथ एग्री करनी थी वो एग्री कर ली हैं और अब जस्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी है बजट में। तो सलीम साहब, ये जो सदर साहब के साथ मुलाकात हुई थी, हमने देखा कि उस मुलाकात में, अहम मुलाकात में आप भी मौजूद थे। उस मुलाकात में सर क्या कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात जैसे माजी में कहा गया कि IMF का वफ़द अपोजिशन से भी बातचीत करेगा और इस तरह की बातें थी, इस मरतबा भी कोई ऐसा माहौल आपने देखा? वो एक्चुअली IMF ने एज अ पॉलिसी ये पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी ये किया है कि वो कोशिश करते हैं कि वो हर पार्टी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से मिले और जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट से, उनसे भी मिल के उनका व्यू लें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें। अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू IMF के बारे में डिफरेंट है या प्रोग्राम के बारे में डिफरेंट है तो उनको ऑन बोर्ड लेने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छा है कि ऑपोजिशन को भी मिले, गवर्नमेंट को भी मिले, ताकि उससे ये हो कि कुछ जो गलत चीजें लोग सोचते हैं
کہ جی IMF یہ کرنے جا رہی ہے, IMF یہ کرنے جا رہی ہے, وہ لوگوں کے مائنڈ سے کلیئر ہو جائے. لیکن اس وقت سلیم صاحب آپ کو حکومت کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل نظر آ رہی ہیں, یا یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ اور وزارت پلاننگ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں یا کسی ایک دو منصوبوں پر یا کچھ اہم نکات پر, ایسا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تیاریاں حکومت کی بھی مکمل ہیں؟ دیکھیں, اختلافات تو منسٹری آف فائنینس میں, پلاننگ میں اور کئی اور منسٹریز میں ہمیشہ رہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہر منسٹری سے منسٹری آف فائنینس خوش ہوتی ہے تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو اختلافات کے بغیر تو چیزیں طے پاتی نہیں ہیں. اور یہ پروجیکٹس کے اوپر, PSDP کے اوپر, یہ جو میجر پروجیکٹس ہیں جو انڈرٹیک کرنے ہیں, دوسری منسٹریز کے بجٹ کے اوپر, یہ چیزیں تو ہر دفعہ ڈسکشن میں آتی ہیں, not only for IMF but every year in the budget. تو اس سے کوئی اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن سلیم صاحب ہمیشہ FBR کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ بھی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں تو اس وقت بھی بعض سوالات جو ہیں وہ FBR سے متعلق ہوتے ہیں. اس مرتبہ کل بھی ہماری مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ FBR کے حوالے سے, یا FBR نے پہلے کہا کہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کے تحت ہم 56 ارب روپے جمع کریں گے, لیکن وہ صرف FBR جو ہے وہ 30 لاکھ جمع کر سکا. تو FBR کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے سر, آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے؟ اصلاحات کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے صحیح ہے کیونکہ FBR اوور اے پیریڈ آف ٹائم نہ ٹیکس پیئر بڑھا سکا, نہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا سکا, اور جو ایک میں کہوں گا ایک FBR کا جو ایک 1960 کا سسٹم ہے اس کے تحت FBR نہیں چل سکتا. اور ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ FBR کو ریفارم کیا جائے گا اور وہ ریفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ جب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی اور ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آفیسرز ایسے آئیں گے نہیں FBR میں جو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانے, جو کہ دنیا کے جو ٹیکسیشن سسٹمز ہیں جو جن ملکوں نے صحیح کیے ہیں, لائک ٹرکی نے صحیح کیے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا نے صحیح کیے ہیں, ڈیولپڈ ملکوں نے صحیح کیے ہیں, تو جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے تو یہ تو FBR کی آپ یہی ایسی باتیں سنتے رہیں گے. تو سر اس وقت بجٹ میں ہم کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی عوام کو حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ریلیف دے سکے؟ کوئی سرکاری بجٹ سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے, کوئی ریلیف کی توقع نہیں ہے. اٹ ول بی اے ویری اسٹینڈرڈ ٹائپ آف بجٹ, کوئی میجر چینج نہیں ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے, اسٹینڈرڈ ٹائپ بجٹ ہی ہوگا. اچھا, یہ جو لیوی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید اس میں اضافہ ہو, ایسا کوئی دیکھیں لیوی تو اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ آپ کا 700 بلین کا ریونیو کا شارٹ فال ہے, تو وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو وہ اسی ٹائپ کی چیزیں ہوں گی کہ لیوی لگے گی اور عوام اس کو پیسے دے گی اور وہ لیوی سے جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پورا ہوگا. مطلب عوام کی جیبوں پر بوجھ پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. اچھا, لیکن سر ایک سوال کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کچھ جلسوں میں یہ بھی کہا تھا کہ PSDP کے حوالے سے اگر حکومت نے مشاورت نہ کی اور ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو شاید ہم بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہ دیں. تو اس وقت اب بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے وہ دور ہوئے ہیں سر؟ حکومت نے کوئی رابطہ؟ تحفظات پیپلز پارٹی نے ضرور دیے ہیں, اس پہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں, کئی ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور کافی حد تک وہ مسئلے بھی حل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN میں, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ حل ہو جائیں گے بجٹ سے پہلے. اچھا سر, یہ جو دفاعی بجٹ کے حوالے سے ایک آخری سوال ہوگا کہ کچھ تجاویز بھی سامنے آئیں, پھر احسن اقبال صاحب نے بھی تصدیق کی کہ ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی بطور اتحادی جماعت دفاعی بجٹ میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی, اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور جو بھی دفاعی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے. وہ اس لیے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کل آپ کو پتہ ہے مودی صاحب ہمارے پہ چڑھ دوڑیں گے کہ جی پاکستان کو انڈیا کا حصہ بنا دو. کبھی کہتا ہے کشمیر کو ہم لے کے انڈیا کا حصہ بنا دیں گے, کل کو کہے گا پاکستان کو بھی انڈیا کا حصہ بنا دو. تو وہ تو دفاع پہ تو کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا. کر نہیں کرتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے سلیم صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, سینیٹر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ جو بجٹ کے حوالے سے عوام کی توقعات ہیں اور حکومت کی تیاریاں, اب دیکھیں کہ اس حوالے سے حتمی
جو ایک فیصلہ ہے وہ کیا سامنے آتا ہے، کس حد تک حکومت عوام کو ریلیف دے پاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔